नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 23 का तर्जुमा और तफ़सीर हम देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। इसका तर्जुमा है और बामुहावरा तर्जुमा हम पहले देखेंगे कि जो कलाम हमने अपने बंदे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, अगर तुम्हें इसमें कुछ शक है तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना लाओ और अल्लाह को छोड़कर अपने सब मददगारों को बुला लाओ। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम ज़रूर कर दिखाओ। अब इस एक एक लफ्ज़ का इसका जो है लफ्ज़ी हम तर्जुमा जो है देखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वाह जो है ये आतफ़ा है और इसका तर्जुमा हम करते हैं। इन जो है ये हरफ़ शर्त है, अगर के लिए इस्तेमाल होता है। कौन तुम हो तुम, यानी इसमें कौन तुम जो है ये काना यकूनु फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर हाजिर है, यानी होना के मानों में इस्तेमाल होगा और था के लिए भी ये काना जो है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये आयत के मतलब हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से समझ आता है। फ़ी जो है ये में हरफ़ जर है। रई बिन, इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि ऐसे शक को कहा जाता है जिसमें इस्तिराब हो, बेचैनी हो, क़ल्क़ हो, तरद्दुद हो। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि अगर हो तुम किसी शक में या तरद्दुद में। मिम्मा जो है ये मिन और माँ का मजमुआ है और मिन से माँ जो यानी इसमें जो नज़्ज़लना जो है इसका रूट तो नज़ल आई है उतारना, लेकिन जब ये नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन आता है तो बाब तफ़ईल में से है और इसका मफ़हूम ये होता है कि बत्तदरीज यानी ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके जो है वो नाजिल करना। यानी जो उस यानी अगर तुम हो शक में उसमें जो हमने थोड़ा थोड़ा करके या तदरीजन जो हमने उतारा आला पर आब्दिना, आब्द बंदे को कहते हैं ना हमारे यानी अपने बंदे पर। फ़अतू तो ले आओ बिसूरतिम मिन मिस्लिही। बी जो है ये साथ, इसका तर्जुमा है और ये हरफ़ जर है। और सूरा जो है इसका रूट जो है सूरत, उर्दू में हम सूरत कहते हैं और इसके रूट को देखें तो सीन वाव रा सुअरा इसका रूट है। और इसमें सूरा के असल मानी बुलंद मकाम के भी होते हैं और सूरत जो है वो शहर की फसील को भी कहा जाता है ना, जो यानी उसके इर्द गिर्द जो बाड़ जो लगाई जाती है। तो कुरान हकीम की सूरतों को उनके मकाम बुलंद होने की वजह से भी और फिर ये कि पूरा एक मज़मून एक सूरत में चूँकि उसका अहाता हो जाता है तो इस बिना पर भी इसको सूरत जो है वो कहा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि फ़ा तो अतु अता यती ले आओ बिसूरतिन मानिद या साथ एक सूरत के, मिन से, मिस्लिही मिसल मानिद यानी मिसाल इस जैसी जो है ले आओ। वदउ और उदउ जो है दआ यदउ पुकारने के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वाव अलिफ जो है जमा के लिए है और बुला लो पुकार लो। शुहदाअकुम, शुहदा जो है इसको पहले भी हम देख चुके हैं, इसका रूट शीन हा दाल है और ये जमा है। इसका मुफरद जो है वो शहीद है, यानी अपने गवाहों को। कुम तुम यानी तुम सब अपने गवाहों को बुला लो। मिन से दूनिल्लाहि, दूना जो है ये लफ्ज़ जो है आम तौर पर सिवाय या बग़ैर या अलावा के लिए जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल जो है वो होता है। मिन दूनिल्लाहि अल्लाह यानी अल्लाह के अलावा, यानी जो भी तुम्हारे हैं उनको बुला लो, यानी अपने जो मददगार हैं और जो तुम्हारे अंसार हैं उनको दावत दो। इन कौन तुम सादिकीन, इन अगर, कौन तुम पहले गुज़र चुका है कि हो तुम, सादिकीन या सादिकून जो है ये इसका रूट जो है सिद्क है
اور سچائی کو صدق کہتے ہیں، اور صادق سچ بولنے والا، اور صادقین یا صادقون جو ہے جمع ہے، یعنی سچ بولنے والے، یعنی اگر تم سچ بولنے والے ہو تو پھر اس میں بلا لاؤ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ قرآن کا ایک چیلنج جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی معجزانہ حیثیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ جو کچھ بھی، اگر تمہیں اس میں کوئی شک یا تردد ہے، جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو یہاں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر انسانیت کی معراج پر جو ہے یہ فائز کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور معبود برحق ہے، اور انسان عبد ہے، اور خاتم النبیین اور سالار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، اور اسی بندگی میں جو ہے یہ شرف انسانیت بھی ہے، اور ہر نبی اور ہر رسول نے اسی بندگی کا دم بھرا ہے۔ اور اس کے بارے میں سیدنا مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کے بارے میں دیکھیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسیح اس بات میں عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں، اور جو شخص اس کی بندگی میں عار سمجھے، یعنی اسے شرم محسوس ہو کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور تکبر کرے، تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا۔ تو اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا، اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ بندوں میں سے وہ ایک بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنے بلند مقام کے اوپر جو ہے وہ فائز کیا ہے۔ اور یہ تکبر کی علامت ہے کہ ایک انسان خالق کائنات کا بندہ ہونے کا جو ہے وہ انکار کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یعنی اس آیت میں خالصتاً جو ہے وہ کافروں کو جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام کے یعنی اللہ کے کلام ہونے میں شک ہے تو پھر تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اور یہ چیلنج جو ہے اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 13 میں، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں، اور سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں بھی ایسا چیلنج ہے۔ اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا جواب جو ہے کفار سے نہ اس دور میں میسر ہو سکا، اور نہ ہی آج تک میسر آیا ہے، اور نہ ہی آئندہ قیامت تک جو ہے یہ ایسا کوئی بھی اس کا جواب جو ہے وہ کوئی بھی دے سکے گا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ اعجازی جو حیثیت ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو دوسرے لوگ پیش کرنے سے عاجز ہوں، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ معجزے کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ایسی چیز بطور معجزے کی دی جاتی ہے کہ جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادو اور سحر اور ساحری جو تھی اپنی انتہائی بلندی پر تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے دیے کہ جس کے آگے فرعون اور اس کے جادوگر جو ہیں کوئی ان کو چارہ کار نظر نہیں آیا، اور وہ عاجز ہو گئے، اور انہیں اس طرح جادوگروں نے اسی وجہ سے اسلام قبول کر لیا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت پر مبنی چیز ہے۔ اس طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب جو تھا اپنے عروج پر تھا، بقرات اور لقمان اور اس طرح جالینوس جیسے حکماء جو تھے اس دور میں موجود تھے، اور لوگوں کے سامنے ان کی بڑی شہرت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے کہ جن کا توڑ جو ہے کسی حکیم، کسی ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ تو بھلا دیکھیں کہ کون سا ایسا حکیم ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اس زمانے میں بڑے بڑے شعراء موجود تھے، اور بہت ہی فصیح و بلیغ جو ہیں وہ کلام جو ہیں پیش کیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں یہ بھی ایک دستور تھا کہ کسی بھی اچھے اور بڑے جو شاعر جو ہے وہ اپنا کلام اگر پیش کرتا
تو وہ چیلنج کے لیے جو ہے وہ کعبے کی دیوار پر اس کو لٹکا دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح یہ دیکھیں کہ اسی دور میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا گیا، اور پھر ان سارے شعراء کو اور ادیبوں کو اور خطباء کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اپنے سب مددگاروں، جنوں، انسانوں، اپنے معبودوں سب کو لے کر قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، لیکن یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہوئے۔ یعنی یہاں تک آتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب سورہ کوثر دیکھیں کتنی چھوٹی سی صورت ہے، یہ نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا، لیکن کوئی بھی اس کے مقابلے میں کوئی ایسی صورت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا۔ تو اس سے پھر یہ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس قرآن کو پیش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ کا امی ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا، اور پھر ان کی طرف سے اس طرح کا کلام پیش ہو جانا جو ہے یہ اس بات کی دلیل تھی، اور بہت بڑا یعنی حیرت کی بات تھی۔ اور اگر اس پہ غور و فکر کوئی بھی کرتا تو اس کو یقین ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں وہ منزل من اللہ ہے، اور یہ آپ خود سے بنا کر جو ہے وہ پیش نہیں کر رہے، کیونکہ اس وقت بھی کفار مکہ اور پھر مشرکین مکہ بھی جو ہیں، مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ، یہ سب اسی طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان اور استہزاء اڑاتے تھے کہ تم اپنی طرف سے کوئی کلام جو ہے بنا کر پیش کرتے ہو۔ تو اس سے یعنی قرآن کی اس اعجازی حیثیت سے تین باتوں کا ثبوت جو ہے ملتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت، دوسری چیز یہ کہ قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت، اور تیسری چیز جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول برحق ہونے کا ثبوت۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کے یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اب ہم قرآن کے کچھ جو امتیازی پہلو ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کے جو اعجازی حیثیت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتائی ہے، اس سے پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ملتی ہے، اور قرآن کے بہت سے امتیازی پہلوؤں کے حوالے سے بھی قرآن ہی میں دلیل جو ہے ملتی ہے۔ تو اس دلیل کے اوپر ہم غور و فکر کر کے قرآن کی معجزاتی حیثیت کو ہمیں خود بھی اچھی طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے، اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے بھی یہ دلائل جو ہیں اپنے اندر ہمیں سمیٹنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اوپر صحیح طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔